औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आप के ये माह रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजरे होंगे, ये सफ़र अच्छा गुजरा होगा। दो चीज़ें मैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लैलतुल जाइज़ा, द नाइट ऑफ रिवार्ड्स। ये जो ईद की रात होती है जिसको बेशतर लोग अक्सर लोग इसको ज़ाया करते हैं इन डिफरेंट वेज। ये जो रात है ये लैलतुल जाइज़ा, द नाइट ऑफ रिवार्ड्स, ये वो रात है जिसमें इनामात की बारिश होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की बहुत सारी रहमत उतरती रहती है और ये ऐसी रात है, इस रात में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। बेशक वो दुआ लेट आपकी कबूल हो या फौरन कबूल हो, ये सब आपको बेहतर पता है, लेकिन रद्द नहीं होती है, वो अल्लाह के पास जमा होती है। वो सब आपकी मर्जी है कि उसका जो रिप्लाई है, वो आंसर है, वो कब आए। ये रात को ज़ाया नहीं हमें करना चाहिए। जो ईद उल फितर की रात है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक्चुअल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रमज़ान अल्लाह ताला ये जो रहमत है ना, वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रमज़ान स्टार्ट हो जाती है। रहमत तो ऑब्वियसली हर वक्त उतरती रहती है, लेकिन ये जो रमज़ान का महीना है इसमें ख़ास है कि अल्लाह का करम होता है, रहमत होती है जो बरसती रहती है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रमज़ान इसका एक स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। हर लम्हा अल्लाह की जो रहमत है ना वो इंतज़ार कर रही होती है कि कौन ऐसा बंदा है, ठीक है, जो भलाई का तलबगार हो करे, जो ना भलाई, जिसके जो नेकी का तलबगार हो, भलाई का तलबगार हो, जो ये चाहता है कि मैं कोई नेक काम करूं, कोई नेकियां हासिल करूं। कौन ऐसा बंदा है? हर वक्त वो चीज़ एक निदा आती रहती है, अल्लाह की तरफ से एक मानदी को खड़ा किया जाता है जो ये निदा लगाता रहता है कि कौन ऐसा बंदा है जो भलाई का तलबगार है, जो नेकी को पुकार रहा होता है, नेकी करने को पुकार रहा होता है, ठीक है। और उसको आगे से ये कहा जाता है कि तुमने नेकी को पूरा कर लिया ना, अब खुश हो जाओ, ठीक है। और दूसरा वो बंदा होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब कौन ऐसा बंदा है जो शर का तलबगार है, जो मतलब कि गुनाहों की तरफ अपने आप को लेके जाता है और उसको उन गुनाहों में बंद किया जाता है उसकी तब तक जब तक वो इबरतनाक सजा उसको ना दी जाए, ठीक है। फिर बार बार इस चीज की आवाज अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, उस मुनादी को वो आवाज लगाता रहता है, निदाह करता रहता है कि कौन ऐसा बंदा है जो मगफिरत का तलबगार है, आओ मैं उसकी मगफिरत करूं। कौन ऐसा बंदा है जो सवाली है, जिसका कोई सवाल है, आओ मैं उसका सवाल पूरा करूं। ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रमजान ये चीज चल रही होती है टिल एंड ऑफ द रमजान। और ये जो एंड ऑफ रमजान जब हो जाता है और ये जो रात आती है लैलतुल जाइज़ा, द नाइट ऑफ रिवार्ड्स, ये रात की बहुत अहमियत होती है क्योंकि ये पूरे महीने में ये एंड होता है इस रमजान का। और इस रात की वो, क्योंकि जाहिर बात है पूरा महीना वो मुसलमान जो उम्मत मुहम्मदी मशक्क़त करता रहता है, रोज़े रखता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, और जाहिर सी जब एंड होता है उसके बाद उसको इस चीज़ का सवाब उसको मिलता है, उसको उसके इनामात उसको दिए जाते हैं, उसको बुलाई दी जाती है, उसको रंजो गम से महफूज किया जाता है। लेकिन बात सारी आती नीयत की है। अगर आपकी नीयत अच्छी ना हो, आप रोजे भी रखें, आप अच्छे अमल भी करें, लेकिन नीयत गंदी है, तो फिर उस रोजे का जो है ना वो बेशक रब ने उसका अजर देना है, लेकिन फिर बंदे को खुद शर्मिंदगी होती है कि मैंने किस चीज का कैसा अमल किया है, किस तरीके से मैंने अपने आप को चलाया। इस रात को ज़ाया ना किया करे, ये खास इबादत वाली रात है। चले कुछ लम्हा सही अल्लाह की इबादत किया करे, बाकी जिस तरह आपको दिल करे वो करे, लेकिन कुछ लम्हा अल्लाह की इबादत करे। ये रात वो रात है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, तो इसलिए कोशिश किया करे
اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. کوشش کیا کرے اس رات کو کہ آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور چکا کرے اور دعا کیا کرے اپنے لیے, تاکہ وہ جو آپ نے پورا منتھ جو آپ نے کیا نا, وہ ایک محنت کی ہے, ٹھیک ہے, جس کا آپ کو اجر ملنا ہے, تو وہ اجر اس رات میں مزید وہ اس میں اضافہ ہو جائے, کمی نہ آئے. سیکنڈ, عید الفطر کے حوالے سے. عید الفطر, یہ جو عید ہے نا, اس کا یہ جو ورڈ عید ہے, یہ اود سے نکلا ہے. اود جس کا مطلب ہے کہ لوٹ آنا, بار بار ایک چیز ریپیٹ ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ عید ظاہری بات ہے ہر سال آتی ہے, اور اسے آنا ٹل اینڈ آف دس ورلڈ, ٹل یہ جو قیامت تک اس نے آتے رہنا ہے. تو اس کا یہ لوٹ آنا اس کا مطلب ہے. عید الفطر کا ایکچوئل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا دن کہلانے کا مستحق ہے. یہ عید الفطر جنت کا دن کہلانے کا مستحق ہے, بیکاز اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہر دن 60,000 پرسنز کو, 60,000 بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, دوزخ سے آزاد کرتا ہے, 60,000 بندوں کو ہر دن, ٹھیک ہے. اور چاہے وہ 29 دن آئے یا 30 دن آئے, ٹھیک ہے, ہر دن 60,000. اگر 29 ہے تو آلموسٹ 17 لاکھ پلس یہ چیز بنتی ہے. اگر 30 آئے تو آلموسٹ 18 لاکھ بنتا ہے, ٹھیک ہے. ان بندوں کو وہ دوزخ سے رہا کرتا ہے, فری کر دیتا ہے. اور جو عید کا دن ہوتا ہے نا, وہ پورے رمضان میں جتنے آزاد کیے جاتے ہیں, اکیلے عید والے دن اتنے اللہ تعالیٰ نے آزاد کرنے ہوتے ہیں دوزخ سے. اس لیے یہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس عید الفطر کی, یہ جو عید کا دن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جو دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے, ان کو جمع کر کے عید والے دن اس کے برابر رہا کیے جاتے ہیں, جہنم سے ان بندوں کو آزاد کیا جاتا ہے. اس لیے یہ مستحق ہے یہ دن کہ اس کو ہم جنت کا دن بولے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پورے کا جو پورا رمضان گزرا ہوتا ہے اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے, اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے. یہ وہ دن ہے جس کو ہم نے اکثر بندے, میں نے کہا نا جیسے کہ ہم رات ضائع کرتے ہیں, اسی طرح اکثر بندے, بیشتر کچھ بدبخت لوگ جو عید کی نماز تک نہیں پڑھتے, کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. رات کو تو ضائع کرتے ہیں, دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے, وَلِتُكَمِّلُوا عِدَّتَ, ٹھیک ہے, تم اپنی گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, ٹھیک ہے, اور اللہ کی جو نا بڑائی کرو, اللہ کی بڑائی کرو, اس کی جو نا عظمت کو بیان کرو, اس کی عبادت کرو, اس کے آگے جھکو, ٹھیک ہے. ہم نے اس رب کے آگے جھکنا ہے, ہم نے اس کے رب کے آگے ہی مانگنا ہے, اور وہی ہمیں دینے والا ہے. بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ہم نے بڑائی پورے رمضان میں کی ہوتی ہے, جو اینڈ کا جو یہ رات ہوتی ہے, اس میں ہم وہ بلائی چھوڑ دیتے ہیں. اور عید کا دن ہے, اس میں ہم بیشتر لوگ جو ہے اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس میں اسی آیت میں آتا الا ما ہداکم, ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہدایت دی ہے نا, یہ جو پیچھے ہدایت رہی ہے تم لوگوں کے لیے, اس کو برقرار اللہ نے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ سیدھے ہو جاؤ, آپ نے بالکل اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے, تاکہ یہ ہدایت جو نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ کے اندر یہ چیز قائم رہے. اس چیز کو آپ نے ڈسٹرائے نہیں کرنا ہے, اس چیز کو آپ نے ختم نہیں کرنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ٹھیک ہے, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جو آپ نے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی, آپ نے وہ نیک عمل کیے, آپ نے عبادت کی, آپ نے روزے رکھے, آپ نے کہیں چیزوں پہ قربانیاں دی, کہیں چیزوں پہ. ظاہری بات ہے اپنا نفس کی قربانی دینا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ جہاد کرنا, جو نفس ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس قربانی کو آپ نے قائم رکھا, اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے. جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. اور یہ جو اس میں ایک
میں پہلے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فخر کر کے نا کہتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور ان کو فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے پورا مہینہ میری عبادت کی ہے، میری عظمت کو بیان کیا ہے، میری شان کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک میرا جو فریضہ ہے نا اس کو پورا کیا ہے، یہ فرض جو میں نے ان کے لیے رکھا تھا اس کو پورا کیا ہے، تو ان کو کیا دینا چاہیے اس کے بدلے؟ تو آگے فرشتے عرض کرتے یا رب العظیم، ظاہر سی بات ہے ان کو ان کا اجر پورے کا پورا دینا چاہیے. تو وہ رب قسم کھاتا ہے اپنے جلال کی کہ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے بلندی کی قسم ہے، میں جو ان مزدوروں کو جو انہوں نے میری عظمت بیان کی ہے، جنہوں نے میرا فریضہ پورا کیا ہے، جنہوں نے میری شان بیان کی، میں ان کو پورا کا پورا حق اس چیز کا دوں گا، میں پوری اجرت دوں گا اس چیز کی، جو انہوں نے حاصل کیا ہے میں اس کی اجرت دوں گا، میں اس کے بدلے ان کو پورا بدلہ دوں گا اور ان کی ہر دعا قبول کروں گا، ان کی توبہ قبول کروں گا. کیونکہ اس میں پورے رمضان میں کہنا کہ آتا ہے کہ پورا مطلب ایک ندا آتی ہے کہ کون جو توبہ کا طلبگار ہے، کون جو سوالی ہے جو اس کا سوال پورا کیا جائے، کون توبہ کا طلبگار ہے، کون معافی کا طلبگار ہے، کون رحمت کا طلبگار ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جب یہ دن آتا ہے پھر وہ جو رحمت ہے وہ پورے مہینے ہمیں ملتی رہتی ہے، وہ اس دن پھر اس کا جو ہے نا وہ ملٹیپلائی بائی 30 آ کے ملتا ہے ہمیں، ہر چیز کا ملٹیپلائی بائی 30 ہو جاتا ہے. جب جس طرح 60 ملٹیپلائی بائی 30 ہو جاتا ہے اور ان کو رہا کیا جاتا ہے، آلموسٹ 18 لاکھ پرسنز کو رہا کیا جاتا ہے دوزخ سے، تو سیم ایز وائس ورسا کہ وہ ہر چیز کو ملٹیپلائی بائی 30 ہمیں عطا کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ اس رات کو نہ اس دن کو. یہ بڑی عظمت والی رات ہے تو بڑا ہی عظمت والا دن ہے یہ، اور اس چیز کو جتنا ہو سکے اللہ کے حضور جھکے ہم. یہ خوشی، کیونکہ یہ جب رب فخر محسوس کرتا ہے فرشتوں کے آ کے اپنے بندوں پہ، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. یہ ایسا دن ہے، یہ پورے ورلڈ میں تمام مذہبوں میں آپ دیکھیں، اور ریلیجنز میں یہ دیکھیں، یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نا، عید کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں وہ بات وہی آتی ہے نا کہ جو ہر رنگ و نسل کا بندہ ہوتا نا وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہتا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی برابر ہوتے ہیں. امیر ہے غریب ہے لائن میں کھڑے، بھائی عید کی نماز کے لیے آئے ہیں، گاڑی پہ آیا ہے، بائک پہ آیا ہے، سائیکل پہ آیا ہے، اور وہ واک کر کے آیا، پیڈسٹرن بن کے آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے. اور پھر کیا بات ہے، میری غریبی کی جو وہاں پہ ایک دیوار ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ہر کوئی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو عید مبارک کہتا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد وہ جو دیوار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہم نے یہ چیز ہے کہیں کسی ریلیجن میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ایک مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم نے اس دن کو، اس رات کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو مین چیز ہے صدقہ فطر کے حوالے سے بات ہے. حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے، یہ صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، جو فطرانہ ہوتا ہے یہ دیا کرو، کیونکہ یہ جو آپ نے روزے رکھے نا، آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، آپ نے جو اللہ کے شان بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو پاک کر دیتا ہے، طہارت فرماتا ہے. آپ کے روزوں کو یہ طہارت ہے، یہ صدقہ فطر، ٹھیک ہے، اور یہی غریبوں کا کھانا بن جاتا ہے. تو اس کو دیا کرو جتنا ہو سکے، جتنی جس کی توفیق ہے. ایک فگر ہوتا ہے نا، مطلب کہ ہر سوسائٹی میں ایک فگر کریٹ ہوگا، ہر ایک کنٹری میں ایک فگر کریٹ ہوگا کہ جی آپ کا یہ صدقہ فطر ہے. وہ ایک منیمم فگر ہوتا ہے، منیمم. جو میکسیمم ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا دینا چاہتے ہو. اور وہ کوشش کیا کرے کہ عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کیا کرے، تاکہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ان کے کھانا بن جائے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سامان بن جائے وہ،
ٹھیک ہے، وہ منیمم فگر ہوتا ہے جو آپ کو مسجد مسکز میں بولا جاتا ہے مولانا حضرات کی طرف سے، وہ منیمم فگر ہوتا ہے، میکسیمم آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور ادا کرے، کیونکہ وہ صدقہ ہے آپ کے روزوں کا، وہ ضرور ادا کرے. جو کمی پیشی رہ گئی ہوگی نا روزوں میں آپ کی عبادت میں، وہ صدقہ فطر دینے سے وہ چیز صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ چیز صاف ہو جائے گی، اس میں پھر کوئی کمی نہیں رہے گی، آپ کو پورے کا پورا اجر ملے گا اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ کہ اصلاح کرتا ہوں اپنے آپ کی بھی اور آپ کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو آباد فرمائے. السلام علیکم.